बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओपिनियन एट 7 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान सामने आया गजा के हवाले से, और यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया कि जब वो इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज उन्होंने इसका एक मरतबा फिर इआदा भी कर दिया है। और इसमें उन्होंने ये कहा कि अमरीका गजा पर कब्जा करेगा, वहां पर जो खतरात हैं उनसे निजात हासिल करेगा, हथियारों को और बॉम्ब जो हैं उनको डिफ्यूज करेगा, तबाहशुदा इमारात जो हैं उनसे छुटकारा हासिल करेगा और माशी तरक्की की जानिब बढ़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि अमेरिका गजा को ओन करेगा। इस बयान के बाद पूरी दुनिया से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये और इन अल्फाज और इन बयानात पर मजम्मत आ रही है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें यूरोपीय ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है। आज के प्रोग्राम में हम बिलखुसूस बात करेंगे कि अमरीकी सदर ने यह बयान क्यों दिया है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, और इससे जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सीनियर तज्जियाकार जनाब अमजद इकबाल साहब। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अमजद इकबाल साहब, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि बयानात तो मैंने रख दिया आपके सामने जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आए हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। अच्छा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बयान, इस तरह के बयानात वो अक्सर वैसे देते रहते हैं। आपने देखा कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयानात दिए, और जब वो सदारत उन्होंने संभाली तो उन्होंने बहुत सारे था कि जी कि ये करेंगे, और उन्होंने किया भी उसके ऊपर। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, जैसे आपके सामने उनके टैरिफ का जो सारा सिलसिला था, उनका जो हमसाया ममालिक के साथ जो सिलसिला था, मेक्सिको है, उसमें कनाडा है, उसमें इवन के चाइना के साथ, जापान के साथ, सबके साथ उन्होंने कहा जी हम सबके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हैं। लेकिन उससे अगले ही दिन उन्होंने उन तमाम जो टैरिफ थे उसको मुअत्तल कर दिया, एक माह के लिए मुलतवी कर दिया लगाना, क्योंकि दूसरी तरफ से भी उसी तरह का उनको रिस्पॉन्ड लोगों ने किया था, मुख्तलिफ ममालिक ने। और उस पे मैं तो ये कहूँगा कि उनको अपने उन केसेस के ऊपर यू टर्न लेना पड़ा, उन सारे बयानात के ऊपर। तो ये भी इसी तरह का एक बयान, इसको आप कह सकते हैं। उन्होंने चेक जरूर किया, उन्होंने टेस्ट जरूर किया, और स्पेशली उस वक्त टेस्ट किया जब उनके साथ जो इसराइली वज़ीर आज़म है वो साथ खड़े हुए थे। तो उन्होंने एक हमदर्दियां उस लॉबी की हासिल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसके जवाब में जिस तरह से आपने खुद बताया कि जी पाकिस्तान से लेके यूएनओ तक, और यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी तमाम दुनिया के से उनकी ना सिर्फ मजम्मत बल्कि सख्त एहतजाज आया इस बयान के ऊपर। बल्कि और साहब, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने इसे एथनिक क्लिंजिंग के मुतरादिफ करार दिया, नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिया। जी ऐसा ही है, और यही वजह है कि आज उनके जो फॉरेन ऑफिस हैं के तर्जमान है, उनका जो स्टेटमेंट इसके ऊपर वजाहत आई है, उन्होंने ये कहा कि जी कि ये उन्होंने सिर्फ इस वजह से कहा था कि वहां पे तंजीमें न होगी। जब तंजीमें न होगी तो वहां पे जब तमीरें न होगी, तमीरें न होगी, तो वहां से लोगों को कहीं ना कहीं कुछ अरसे के लिए जाना पड़ेगा। यानी उसकी वजाहत उन्होंने इस अंदाज में की है कि उनको बेदखल नहीं किया जा रहा, वक्ती तौर पर उनको वहां से हम शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वहां पे तामीर की जा सके वो बिल्डिंग जो गिराई गई हैं, जो इसराइली बमबारी का शिकार हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज ज़हन में रखिएगा कि आज भी इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी फौजों को तैयार रहने का हुक्म दिया है कि जी हम बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जी हम किसी भी वक्त वहां पे कब्जे के लिए जा सकते हैं। अब हमें, अगर हम अमेरिका का रद्देमल देखते हैं, उसके जवाब में जो दुनिया का रद्देमल था, तो वो तो एक कदम पीछे हट गए उससे। और मेरा ख्याल है कि ये भी उसी तरह के जो बाकी बयानात हैं, उसी तरह के उनका एक बढ़त टाइप बयान था। मुझे तो इसमें कोई संजीदगी नजर नहीं आती। अच्छा, ये भी हम इस पर मजीद बात करेंगे, इस पहलू पर भी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में उनकी गुफ्तगू शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमरीकी सदर के जो हालिया बयान है जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि अमरीका गजा पर कब्जा करेगा, गो के बाद में उन्होंने तामीर नौ की बात की है, तो इस पर पूरी तरह से रिस्पांस आया है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं, क्योंकि उनके दामाद एक साल पहले इस किस्म की बात कर चुके हैं?
लेकिन जी ट्रम्प जो है ना एक रवायती सियासतदान नहीं है, लिहाजा वो आपने देखा बहुत रैश खेलता है, बड़ी उसकी गुफ्तगू अपना कई मतलब अनस्टेबल किस्म की गुफ्तगू होती है, और ये इसमें और क्योंकि वो आया है एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीत के और भरपूर उसको ताईद हासिल है अमरीकी अवाम की, लिहाजा वो इस किस्म के बोल्ड जो फैसले अपना फैसले कर रहा है, एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर रहा है। अब जाहिर बात है गजा की जो उसने बात की है इस पे तो बड़ा सा रिएक्शन आया है पूरी मुस्लिम उम्मा में, लेकिन मैं अभी तक हैरान हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अभी तक इस पे कोई रिएक्शन जो है क्यों नहीं आया है। हमारी क्या मसलत है कि हमने इस पे कोई अभी तक फॉरेन ऑफिस ने जो है स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से बयान आया है और उन्होंने इसे तकलीफ दे और नाइंसाफी पर मबनी बयान करार दिया। वेरी गुड। फिर मैं क्योंकि थोड़ी आज कुछ अर्सा मैं दिनों घंटों से मैं करंट नहीं हूँ, अगर ये वजारत खारजा ने बयान जारी किया तो अच्छा किया है, और दो गोल मोल बयान है, लेकिन चलो ना आने से तो बहुत बेहतर है। देखें सऊदी अरबिया ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और इजिप्ट और जॉर्डन ने भी बिल्कुल रिएक्ट किया कि जनाब हर हालत में वो फलस्तीनी अपनी सरजमीन पे वो नहीं लेंगे, वो महाजरीन जो है। तो लिहाजा ये दूसरा फिर आप देखें ट्रम्प जो है वो ट्रेड वॉर पे ऊपर लग गया है अपना चीन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और ये तमाम साउथ अमेरिकन ममालिक के साथ। तो जरा अनस्टेबल खेल रहा है, रैश खेल रहा है, और लेकिन थोड़ा अपना उसको खेलने दें। अमेरिका के अंदर भी रिएक्शन आ रहा है कुछ इन द सेंस के वहाँ पे उसके 2-3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं जो कि लीगली ब्लॉक किए गए हैं वहाँ की जुडिशरी ने। तो ठीक है, जमहूरियत है जी, इसमें जमहूरियत में ये तो आप माने क्योंकि बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और अवाम का मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है, तो अच्छी बात है। आगे जिम्मेदारी ट्रम्प की है कि वो अमेरिकी अवाम के लिए क्या बेहतरी। अब देख रहे हैं इंडिया जैसा उनका जो हमायती है, इतना दोस्त है इस पूरे खत्ते में अगेंस्ट चीन, उन्होंने उनके अमेरिकी एयरफोर्स के जो जहाज है उसके अंदर उस पर भर के उन्होंने 200 इंडियंस को हथकड़ियां लगा के इलीगल जिससे उनको वापस इंडिया भेजा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ। तो लिहाजा दलेर भी है, बहादुर भी है ट्रम्प, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है। अच्छा ये फरमाइए कि उन्होंने अपने पहले खिताब में पैनामा कैनाल के हवाले से उसको हासिल करने की बात की, इससे कबल वो ग्रीनलैंड के हवाले से बात कर चुके हैं, कनाडा के हवाले से बात कर चुके हैं। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के असर में और उसके नशे में ये बात हो रही है या वाकई वो इस जानिब बढ़ने की तरफ जा रहे हैं? नहीं देखिए, अभी तो वो जिस अंग्रेजी का लफ्ज होता है यूफोरिया, अभी तो वो उस नशे में है कि इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से उसने इलेक्शन जीते हैं और लिहाजा उसने जो पहले ये तमाम लूट बातें की हैं कनाडा के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से और पनामा, मेरा ख्याल है फिजिकली ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं होगा, बल्कि कनाडा ने कहा कि जी आप हमें ज्वाइन कर जाएं, या इस किस्म की उन्होंने भी उनके ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं, टैक्स लगाए हैं ट्रेड के। उन्होंने जवाबन प्रेसिडेंट जो उनके ट्रूडो हैं कनाडा के, उन्होंने भी जवाब रिएक्ट किया है। तो ये भी थोड़ा मेरा ख्याल है सेटल डाउन होने में कुछ हफ्ते लगेंगे, जब ट्रम्प भी थोड़ा सा सुकून हो जाएगा और उसका इनिशियल शॉक जो है ये हंगामा रही का पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि जिस तरह उन्होंने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को वेलकम किया है और नेतन्याहू को जिस तरह अमेरिकी एड जो है उन्होंने बहाल कर दी है, वेपन्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, तो ये एक बड़ी गलत सूरत हाल है कि ट्रम्प ने तो कहा था कि जनाब ये जंग नहीं होगी गजा की, लेकिन फिर भी वो हथियार जो है वो अपना इसराइल को सप्लाई कर रहे हैं। वो कि अमेरिका के दोस्तों बड़ा रिएक्शन आया कि जनाब आप फिर हमारे टैक्स के ऊपर हथियार जो है हमारे वो आप उनको दे रहे हैं इसराइलीज को। तो एक गठजोड़ तो है, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग तो है, चाहे ट्रम्प हो कोई भी प्रेसिडेंट हो, इसराइल अमेरिका की गठजोड़ जो है वो तो हमेशा रहेगी और खासकर मुसलमानों के हवाले से। अब देखें कोई कश्मीर की कभी इन्होंने बात नहीं की है। एक जमाने में इमरान खान के वक्त पे ट्रम्प ने 1-2 दफा कश्मीर की बात की थी कि मैं आपको मिसालियत कराता हूँ, लेकिन कोई ऑन ग्राउंड नहीं किया। तो अमेरिका अपने मुफादात देख रहा जी, तो बस ये चीज ध्यान में रखना है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखने हैं, हमने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। हमारी अफगानिस्तान के बारे में अभी तक उसने कोई ऐसी बात नहीं की इस तरह ये कि जी वो जो हथियार हैं $7 अरब के जो हम छोड़ के गए थे वो हमें वापस किए जाए। कौन वापस देते हैं हथियार जी? वो हथियार तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा ये फरमाइए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसराइल के लिए इमदाद जो है उसमें कोई लग़ज़िश नहीं आई, कोई कमी नहीं आई और किसी किस्म का उस हवाले से
کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اسی پریس کانفرنس میں جس میں یہ بیانات آئے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورک ایجنسی اونروا جسے ہم کہتے ہیں جو فلسطینی ریفیوجیز کے لیے اور غزہ میں کام کر رہی ہے اس کی امداد بند کر دی. دیکھیں نا یہ میں کہتا ہوں بہت ہی غیر اپنا انسانی اور غیر اخلاقی قدم ہے جو کہ ٹرمپ نے اٹھایا ہے. جو ظاہری بات ہے مسلمانوں کی آنکھیں جو ہے کھول دینے اب کھل جانی چاہیے کہ ٹرمپ کوئی مسلمانوں کا دوست نہیں ہے. ٹرمپ اگر دوست ہے تو اسرائیل کا ہے, بس یہ یاد رکھیں آپ. امجد اقبال صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا. آپ یہ فرمائیے ابھی جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو گزشتہ دور تھا اس کی بھی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکن ایمبیسی ہے اسے جروشلم میں منتقل کیا, اور اس سے پہلے کئی صدور جو ہیں اس فیصلے کو نہیں اپلائی کر رہے تھے لیکن انہوں نے اسے اپلائی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے حوالے سے ان کا مائنڈ سیٹ واضح نہیں ہوتا کیا؟ دیکھیے جہاں تک فلسطین کی بات ہے, جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, اس حوالے سے تو وہاں پہ ہمیں بالکل کلیئرٹی ہے امریکی پالیسی کے حوالے سے. وہاں تو ان کی پالیسی ہے نا کہ ہم نے اسرائیل کا دفاع کرنا ہے, اور وہاں پہ ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے ان کو امداد بھی دینی ہے. وہاں پہ پالیسی ہے کہ ہم نے کسی جو اسرائیلی شخص ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دینا. اس کے مقابلے میں چاہے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہوتے ہیں تو ہوتے رہے, ان کی یہ پالیسی ہے. اس حوالے سے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں. جہاں تک ابھی دیکھیں نا انہوں نے سسپینڈ کی تھی کچھ دنوں کے لیے, آپ ساری جو ایڈز ہیں سارے ممالک کی اس میں اسرائیل کی بحال ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وہاں پہ بڑی مضبوط لابی ہے جو امریکہ کے اندر ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی وہاں پہ وہ ڈومینیٹ کرتی ہے, وہاں پہ ان کی پالیٹکس میں, ان کی گورننس میں, ان کے بہت سے معاملات میں, تو اس کو وہ ناراض نہیں کر سکتے کسی صورت بھی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر نہ صرف ان کی جو امداد بحال کی ہے بلکہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت بھی یہی کیا تھا انہوں نے, جب وہاں پہ اپنا سفارتخانہ منتقل کرنے کا اعلان سب سے پہلے کیا تھا کہ ہم یروشلم میں اپنا سفارتخانہ بنائیں گے. اور وہ بھی اس وقت انہوں نے اپنے ملک کے امریکی جو جیوز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا تھا, اور اپنے اس حکمت عملی میں وہ کامیاب بھی رہے. اور آج بھی اگر جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ایک بڑا ووٹ بینک آپ کہہ سکتے ہیں ان کا ہے. لیکن اس پہ ایک چیز کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ کے اندر جو امریکی مفادات کے خلاف جو چیز جاتی ہے اس کو چاہے وہ ان کو خود روکنا پڑے, چاہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو روکنا پڑے, چاہے وہاں پہ عوام نے فیصلہ دیا, یہ بات کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جی کہ دیا اور وہ آگے صدر بن گئے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 3 فیصلے کیے جو وہاں پہ محسوس کیا گیا کہ یہ امریکی مفادات کے خلاف ہیں, ان کو روکا گیا. انہوں نے خوشی سے تو نہیں روکا ہوگا کہ ایک دن اعلان کر دیا اور اگلے دن ان کو روک دیا گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ روکے گئے, وہ فیصلے روکے گئے, چاہے کسی کی طرف سے بھی روکے گئے, کسی عدالت نے روکے یا کسی انتظامیہ نے روکے یا کوئی دفتر خارجہ ان کا یا کوئی ان کی اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے. تو یعنی امریکہ کے مفاد کے خلاف اگر کوئی وہ فیصلہ کریں گے جس سے امریکی کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہو, امریکی اسٹیٹ کو کوئی نقصان پہنچتا ہو, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے وہاں پہ, یہ عملی طور پر ہم نے ابھی چند روز ہوا ان کو اقتدار سنبھالے ہوئے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پے در پے آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو اعلانات ہیں ان کو روک لگ رہی ہے, ان کو روکا جا رہا ہے. یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نشے میں ہیں کہ جی کہ اقتدار کے وہ اس نشے میں ہیں کہ اب بڑی اکثریت سے جیتا ہوں, لیکن آنے والے دنوں میں جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ جو میں اعلانات کر رہا ہوں ان کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو پا رہا, تو پھر ایک ویو چلے گی جو عوام کے اندر بھی ہوگی. ابھی اس کے اوپر یہ جو ابھی ہم نے غزہ والا ذکر کیا, اس کے اندر امریکی عوام کے اندر بھی ایک مزاحمت ہے, امریکی عوام کے اندر بھی ایک اس کی مذمت کی جا رہی ہے. تو یہ یہاں پر میں ایک چیز ایڈ بھی کر دیتا ہوں. امریکی کانگریس وومن راشدہ طلیب نے اس حوالے سے انہوں نے ایکس پر جو ہے وہ ویڈیو جو ہے جو انہوں نے ان سے سوال کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فلسطینی جو ہیں ان کو وہاں سے جانا پڑے گا, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ سب بھی ہو سکتے ہیں, وہ 7 ملین ہو سکتے ہیں, وہ 8 ملین ہو سکتے ہیں. تو اس پر انہوں نے بھی ایتھنک کلینزنگ کا لفظ استعمال کیا ہے, نسل کشی کا لفظ استعمال کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس سے پیچھے آپ چلے جائیے گا, ابھی دوسرا دن تھا ان کے اقتدار کا جب وہ وہاں پہ چرچ میں ان کے ساتھ
ایک وہاں پہ راہبہ نے جو تقریر کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ میکسیکو کے حوالے سے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور وہ بڑی لمبی سپیچ آپ نے سنی ہوگی یقیناً، وہ سارا کچھ وہ پوری دنیا نے وہ سنا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی وہاں پہ. اور اس کے اوپر ٹرمپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جناب اپوزیشن کی کوئی خاتون ہے جنہوں نے یہ تقریر کی ہے. اور دیکھیں یہ مزاحمت ان کو جگہ جگہ پہ آئے گی اور آ رہی ہے ان کو. اور یقیناً یہی چیز ہوتی ہے جو سیاست کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی رائے بھی تبدیل کرتی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس میں ان کی مخالفت میں، ابھی تو اس وقت حمایت ہے نا، آنے والے دنوں میں ان کی مخالفت بڑھتی جائے گی اس میں. اچھا امجد صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے آج اس پر کچھ وضاحتی بیان جاری کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ صدر کا مطلب یہ تھا کہ فلسطینیوں کو وہاں رہنا چاہیے جہاں امن ہو، فلسطینیوں کو وہاں رہنا چاہیے جہاں ان کی زندگی بہتر طریقے سے گزر سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو فلسطینی وہاں پر ہیں غزہ میں، آپ غرب اردن میں دیکھیے کہ وہاں پر تو فلسطینی اتھارٹی بھی ہے، لیکن آج سیکریٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اسرائیل کو اس سے باز رہنا چاہیے، اور اگر یہ غزہ سے منتقل ہو گئے فلسطینی تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ جی یقیناً دیکھیں انہوں نے 3 ملکوں کا ذکر کیا تھا، مصر کا بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے اردن میں بھی یہاں سے نقل مکانی کر کے وہاں پہ لوگوں کو سیٹل کرنے کی بات کی تھی. لیکن اس کے اوپر سعودی عرب کا بڑا سخت جو مطلب سب سے زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ سعودی عرب نے اس کے ریئیکشن جو دیا تھا وہ سب سے زیادہ سخت تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم، بلکہ انہوں نے تو کوٹ کیا تھا کہ سعودی عرب اس کے اوپر راضی ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم بالکل بھی اس پالیسی کو نہیں مانتے. اور یہ بات ابھی بریگیڈیئر صاحب جو بات بھی کر رہے تھے کہ مسلم امہ کے حوالے سے سعودی عرب لیڈ کرتا ہے. سعودی عرب کی ایک خاص حیثیت ہے کہ جو مسلم ممالک جو OIC ہے اور سعودی عرب کی جو آواز ہوتی ہے اس کو باقی لوگ فالو کرتے ہیں. چند ایک ممالک کو چھوڑ دیں لیکن باقی زیادہ اکثریت انہی کو فالو کرتی ہے. تو ان کی جو بیان ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک پالیسی ہے، اور وہ لوگوں تک وہ میسج بھی گیا ہوگا کہ اس پالیسی کو کسی نے نہیں تسلیم کرنا. اب جو زیادتی ہے دیکھیں، دوسری بات یہ کہ غزہ کے اندر ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھ رہے تھے، اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ جس تیزی کے ساتھ لوگ وہاں سے جو واپسی ہو رہی ہے وہاں غزہ کے اندر، چاہے وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی اس وقت بلڈنگ نہیں بچی ہوئی، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، لوگ خیموں کے اندر، لیکن ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں جو وہاں سے جو شفٹ کیا تھا جن لوگوں نے جنگ کے دنوں میں جب وہاں پہ بمباری ہو رہی تھی، وہ واپس جا رہے ہیں اس خوف سے بالا تر ہو کر کے وہاں پہ کوئی اسرائیل کا دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے یا امریکی فوجیں وہاں پہ آ سکتی ہیں، کیونکہ زمین اپنی ہے، گھر اپنا. ہم جیسے ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ‌کار جناب ڈاکٹر ذیشان پراچا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ کہا کہ امریکہ غزہ قبضہ کرے گا، گو کہ وہ تعمیر 9 کا حوالہ انہوں نے دیا. تو ابھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ملی ہے ٹرمپ کو تو شاید وہ اس نشے میں ہیں اور ایسے بیانات دے رہے ہیں. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا نام شاید آپ تھوڑا بھول گئے ہیں، میرا نام ڈاکٹر حسین احمد پراچا ہے. I'm sorry, I apologize. جی حسین احمد پراچا. تو بات یہ ہے جی کہ دیکھیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں اس وقت سے روز کوئی نہ کوئی پتھر پھینک کر کبھی دائیں کبھی بائیں وہ پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ کینیڈا پر ہم جو ہے وہ کینیڈا کو ایک 51 یعنی ہماری جو ہے وہ یہ 50 پہلے سے ہے اور ایک مزید جو ہے نا جی 91 وہ جو ہے وہ ریاست بننا چاہیے. اس پر کینیڈا نے بڑا شدید رد عمل دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان پر میکسیکو پر اور کینیڈا پر 25% ٹیرف لگا دیں گے جو ان سے ہم امپورٹس کرتے ہیں. جب ان دونوں ممالک نے ریزسٹ کیا تو پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم اب جو ہے وہ اس کو دوبارہ ہمارے جو اپنا آفیسرز ہیں 2 طرفہ وہ اس کو ڈسکس کریں گے. یعنی گویا وہ بھی وہاں سے بھی بیک آؤٹ کر گئے. اس کے بعد اب جو صورت ہے کہ وہاں پر اس وقت مسلمانوں نے امریکن مسلمانوں نے ان کو ٹرمپ صاحب کو ووٹ اس لیے دیے تھے کہ یہ غزہ میں امن قائم کریں گے، مستقل امن قائم کریں گے.
اور اب یہ اچانک ہی جو ہے وہ نیتن یاہو کی چکنی چپڑی باتیں سن کر انہوں نے جو ہے وہ ایک مذاق خیز بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر وہاں پر قبضہ کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا کو ہزار سال پیچھے جو ہے غاروں کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں. اگر وہ جو ہے وہاں قبضے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل روس یوکرین پر جو ہے وہ قبضہ کر لے گا اور چین جو ہے وہ تائیوان پر قبضہ کر لے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس سلسلے کو کون روک سکے گا. 1948 میں نکبہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عربی میں افراتفری، پریشان حالی، درماندگی، اس کو نکبہ کہتے ہیں. تو اس وقت یہ نکبہ جو ہے اسی طرح انہوں نے کوئی 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھر سے بے در کیا تھا. لیکن آج یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے. اس پر یعنی روس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، چین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جرمنی نے کہا ہے کہ نہیں، جس طرح مغربی کنارہ فلسطینیوں کی ملکیت ہے، جس طرح بیت المقدس فلسطینیوں کی ملکیت ہے، اسی طرح غزہ بھی فلسطینیوں کی ملکیت ہے. اور فرانس نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. یعنی کوئی عربوں نے بھی اسے جو ہے، تینوں ممالک جن کا انہوں نے نام لیا ہے کہ مصر جو ہے وہ وہاں یہ ان کو بھیج دیں گے یا اردن بھیج دیں گے، انہوں نے بھی انکار کیا ہے کہ نہیں، مسترد کر دیا ہے. اور سعودی عرب نے بڑی واضح لائن دی ہے. سعودی عرب نے کہا کہ جب تک جو ہے فلسطین کی، غزہ کی، ان کی خود مختار حکومت نہیں بنتی، اس وقت تک اسرائیل سے بات چیت کرنے یا اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے نکبہ کا حوالہ دیا، تو وہ فلسطینی آج تک جو گھروں کی چابیاں ہیں وہ لے کر احتجاج کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو کیا یہ اب فلسطینی جو دیوانہ وار، بے شک وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، وہ اپنے گھروں کی جانب واپس جا رہے ہیں؟ وہ امریکی صدر کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھیں گے، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بالکل وہ بڑا درست سوال آپ نے کیا ہے. انہوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ ایک ریڈیکولس سٹیٹمنٹ. تو یہ تو ایک جو ہے نا جی وہ مذاق خیز سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ سوال ہی نہیں اس بات کا پیدا ہوتا. ہم اپنی مٹی کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں. ہم کہیں پر خوشحال زندگی پر اس غزہ کے اندر اپنی موت کو ترجیح دیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے، یہ انہوں نے کہا ہے. اور نیتن یاہو کو احساس ہونا چاہیے کہ 1.5 سال تک وہ رات دن بمباری کرتے رہے اہل غزہ پر. وہ رات دن جو ہے وہ اپنے ٹینکوں سے ان پر گولہ باری کرتے رہے، لیکن وہ اتنے سخت جاں ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے اہل غزہ، کہ اس کے بعد بھی وہ جھکے نہیں ہیں. یہ ایک جو ہے نا وہ انہیں پہلے وہاں سے نکال کر جنوبی جو ہے وہ اپنا خان یونس اور رفح وغیرہ میں جو ہے وہ چلے گئے تھے. لیکن جو ہی یہ جو ہے وہ اپنا سیز فائر ہوا ہے، وہ اکثر لوگ واپس آ گئے ہیں. 90% وہاں پر مکان ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے، اور وہ وہاں آنسو بہانے کے لیے اپنے ملبے پر واپس نہیں آئے. وہ آنسو بہانے کے نہیں آئے وہاں پر، وہ وہاں پر تعمیر نو کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کوئی مدد ہماری کرے یا نہ کرے، امریکہ دے یا نہ دے، اقوام متحدہ ہمارے ساتھ تعاون کرے یا نہ کرے، ہم اپنے بل بوتے پر اور اپنے بھائیوں کے بل بوتے پر انشاءاللہ غزہ کی تعمیر نو کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو ایمنسٹی نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس بیان کے لیے، وہ شرمناک کا لفظ استعمال کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسے تکلیف دہ اور ناانصافی پر مبنی بیان قرار دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو رسپانس ہے it is calculated and up to the mark؟ یہ پاکستان کی جانب سے ہم ایک سخت رد عمل کی توقع کر رہے تھے. ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس پر یہ کہے گا کہ ہم مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہیں
اور ہمارا ایک متحدہ متفقہ موقف یہ ہے کہ جو ہے وہ اس وقت امریکی صدر کو سپر پاور ہونے کی حیثیت سے اس کو تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اس کو تو جو ہے وہ جو بیچارے جن پر اتنا ظلم کیا گیا 1.5 سال, لیکن اس کے بجائے ٹرمپ یعنی سپر پاور کی تو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو اس کے بجائے وہ ٹرمپ صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس کے ساتھ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں, نیتن یاہو کے ساتھ, جس نے 47,000 سے زیادہ, یعنی وہ یہ تو بظاہر 47 آ رہا ہے لیکن 50,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے. ان میں 15,000 بچے ہیں, 10 سے 12,000 عورتیں ہیں. تو یہ اتنا بڑا ظلم کرنے والا, اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور مظلوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ 21ویں صدی میں یہ کام نہیں ہو سکتا جو ان عالمی سازشوں کے ذریعے 1948 میں کر لیا گیا تھا, اب نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ وہ ایسے بیانات دے کر سچویشن کو گیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میرے سامنے ایک بیان ہے ان کے داماد کا, جیرڈ کشنر کا بیان جو انہوں نے 2024 میں دیا تھا, 1 سال پہلے فروری 2024 میں, اور اس میں ہو بہو یہی الفاظ ہیں کہ فلسطینیوں کو نکال کر غزہ کو تفریحی مقام بنایا جانا چاہیے. یعنی اب یہ دیکھیے نا کہ ان کے تو پلان جو ہیں, ہم مسلمان ہیں, عرب ہمارے بھائی ہیں, اللہ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے کہ ہم تو جو ہے وہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, نہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, نہ انٹینسیولی سوچتے ہیں, نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کا غور و فکر کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ وہاں اس کو جو تفریح مقام بنائے, لیکن یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ یعنی وہاں شہداء کی میتوں پر تفریح مقام بنانا چاہتے, اور تفریح مقام کس کے لیے؟ تفریح مقام جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اسرائیل کے لیے یقیناً. اگر اہل غزہ کو وہاں, لیکن جب جہاں پر وہ انہیں جا کر بسانا چاہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور یہ بھی شاید, میں تو عرب دنیا میں 20 سال سے زیادہ رہا ہوں, اور اسی پر عرب لیگ پر ہی جو ہے وہ میں نے باقاعدہ PhD کا جو ہے وہ تھیسس بھی کیا ہے, تو مجھے اچھی طرح اور میں سارے ان علاقوں میں پھرتا بھی رہا ہوں, مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اردن کا ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے بہت طویل عرصے تک, اب بھی ہے, کہ وہاں پر جو ہے وہ فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور وہ فلسطینی بہرحال ابھی تک, وہی جو آپ نے چابیوں کی بات کی تھی, وہ ابھی تک جو ہے وہ 15 مئی کو ہر سال, 14 مئی کو اعلان کیا تھا انہوں نے, 15 مئی کو ہر سال جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ اس کا یعنی یہ یوم نقبہ بناتے ہیں. اور وہ چابیوں کا یہ سمبل یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے گھروں کی چابیاں ہیں, چاہے ہمارے گھر مٹ چکے ہوں. اور یہ کون سے علاقے ہیں؟ یہ وہ علاقے ہیں جو جہاں پر آج اسرائیل آباد ہے, جہاں پر اسرائیل کی کیپٹل ہے, ان کی حکومتیں ہیں, یہ سارے فلسطینی علاقے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چابیاں اس بات کا سمبل ہے کہ ہم واپس آئیں گے, آج نہیں تو کل آئیں گے, ہم نہیں تو ہماری اگلی جنریشن آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی جو پریس کانفرنس تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس میں ایک اور بات بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی پچھلے 4 سال میں کسی نے ابراہم ایکارڈ کو جوائن نہیں کیا, لیکن اب مزید ممالک ابراہم ایکارڈ کو جوائن کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ کی تو ریسرچ بھی اسی پر ہے, تو وہ کن ممالک کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ اس طرح جو ہے نا وہ پہلے ابراہم ایکارڈ, اس کا تو مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی انصاف قائم کریں گے تو ابراہم ایکارڈ میں اور لوگ آئیں گے, لیکن ظلم کی بنیاد پر کسی عرب ملک کے لیے سر جھکا کر وہ جو ہے اب اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنا اب ناممکن ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو, اور اب اگر وہ یہ کرتے کہ بھائی جس طرح سے ان کی 2007 سے حکومت چلی آ رہی تھی, اب بھی اسی طرح ان کی حکومت ہوگی. یہ یعنی اب وہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مانے یا نہ مانے, وہ تو اپنی حکومت وہاں بنائیں گے. اب مسلسل جو ہے وہ مزید 10 سال وہاں جنگ تو نہیں جاری رکھ سکتے. تو اس وجہ سے وہ
ایکارڈ میں، اور یہ جو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا شاید کہ جو پرنس عبداللہ تھے جو بعد میں کنگ بنے سعودی عربیہ کے، وہ جو ہے کنگ عبداللہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا لینڈ فار پیس، ورنہ پہلے تو کوئی اس طرف آتا ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے سارا جو ہے وہ اسرائیل اور یہ ہماری زمین ہے، ہماری ٹیریٹری ہے. یہی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا موقف تھا کہ یہ تو ایک جو ہے بالکل غاصبانہ قبضہ ہے اور اس کی جو ہے وہ مسلم امہ اجازت نہیں دے گی. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم صورتحال جس طرح کی ہوئی وہ اس میں یعنی مسلمان پھر جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. لیکن اب جو ہے وہ جو نئے ابواب رقم کیے ہیں شجاعت کے، جرت کے، بہادری کے، انہوں نے اپنا حماس والوں نے، اس کے نتیجے میں اب وہاں پر کوئی اس قسم کا مزید ظلم جاری نہیں رکھا جا سکتا. ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب، آپ کا بے حد شکریہ اس گفتگو کے لیے جو آج کے پروگرام میں آپ نے وقت نکالا، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. امجد اقبال صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آج ہم نظر ڈالتے ہیں ان ممالک کی فہرست پر کہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانیاں ہیں پچھلے ایک سال کی فلسطینیوں کی، یہ اس کا ثمر ہے؟ یقیناً آپ اس کو اسی کا ثمر کہیں گے. اور ایک چیز میں تھوڑی سی، ابھی ڈاکٹر صاحب سے جب آپ بات کر رہے تھے، آپ نے ابراہیم اکارڈ کی بات کی، تو اس کے جواب میں سعودی عرب نے، وہ ڈائریکٹلی انہی کے حوالے سے تھا کہ وہ اس کو تسلیم کریں گے اسرائیل کو. لیکن جب یہ سعودی عرب کا رد عمل آیا نا اس کے اوپر جو غزہ کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے، انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی، آپ اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تک وہاں پہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہیں آتا عمل میں، اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے شروع میں بھی کہ جو ٹرمپ کے جو جتنے بھی اس وقت سٹیٹمنٹس، جو پالیسیز آ رہی ہیں، ان کو ہر جگہ سے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. تو سعودی عرب نے بھی اس کو کیا تھا، باقی ارد گرد کے ممالک تو اپنی جگہ پہ. لیکن جب سعودی عرب ایک لائن دیتا ہے تو یہ باقی اس کو فالو کرتے ہیں. دوسری بات، جو اسرائیل کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا پلان تھا، یا جو ابھی پچھلے چند برسوں کے اندر اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر انہوں نے کام کیا اور اس کی پروموشن بھی کی گئی، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ لابنگ کی گئی. اس میں ایک تو یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، جس کا ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کے اندر وہ کچھ تھوڑے سے سفارتی تعلقات بحال بھی ہوئے تھے، کچھ عرصے کے لیے ان کو دوبارہ سے سسپینڈ کر دیا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کا پلان ہے، وہ تو گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اس میں مصر کے علاقے شامل ہے، اس میں اردن کے علاقے شامل ہیں، اس میں سعودی عرب کے علاقے بھی شامل ہیں. فلسطین تو اپنی جگہ پہ، فلسطین کی تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی ہمارا. تو یہ تو ایک بڑی لمبی پلاننگ اور بڑا لمبا اس کو سلسلہ. اس میں قطعاً بھی کسی صورت بھی اس کو غزہ کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر غزہ کے اوپر اگر کمپرومائز آج کر لیا عمان نے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے اس طرف جانے کی طرف کھل جائیں گے، جس کا وہ بار بار اسرائیل کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے ان کا ایک جو جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ان کے مذہب میں، ان کے آپ تاریخ میں جو چیزیں ان کے حوالے ہیں، اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے جس پر ہم نے یہ کرنا ہے، یہ وقت ہے کہ جس کے اوپر یہ سام کو. اور اسی کا حصہ تھا جب یروشلم کے اندر سفارت خانہ بھی بنایا گیا، وہ ٹائم تھا. اور اس کو آگے چل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلنا ہے. لیکن ایک ٹائم تو جو انہوں نے ٹائم دیا تھا وہ گزر چکا ہے ویسے پچھلے سال. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا، یہ فرمائیے امجد اقبال صاحب کہ یہ جو گزشتہ ایک سال گزرا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایون کہ تل ابیب میں احتجاج ہوا ہے، ایون کہ جو آرتھوڈاکس جوز ہیں ان کی تنظیموں نے احتجاج کیا ہے. تو کیا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسئلہ فلسطین ہے یہ مذہبی سے بڑھ کر ایک انسانی مسئلہ بن چکا؟ یہ یقیناً ایک تو دیکھیے انسانی تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر اپنے وزیر اعظم کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، اور جب جو ایک مذہبی بنیاد پر سارا سلسلہ کر رہا ہے اس کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں رکاوٹ ضرور ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے اس کا جواب دیا گیا اسرائیلی پالیسیوں کا پوری دنیا کے اندر، اس کے جواب میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے جیوز کے خلاف، اسرائیلیوں کے نہیں میں کہتا ہوں کہ جی کہ وہ یہودیوں کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی ہے. اور اس میں اضافہ ویسے تو ہے، شروع سے ہے، ہم خصوصی طور پر مسلمانوں کے اندر ہے یہ، لیکن یہ پچھلے چند سال سے جب سے یہ نیتن یاہو نے یہ پالیسیاں اڈاپٹ کی ہیں
اور اس کو ساتھ دیا امریکن پالیسیز نے، تو اس وقت سے ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی، اور یہی وجہ ہے اس نفرت سے بچنے کے لیے امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھیے ابھی جب یہ نیتن یاہو گئے وہاں پہ ان کے جو ربیز ہیں انہوں نے وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اس کے خلاف. ابھی یہ کل جب یہ اعلان کیا تھا ٹرمپ نے، اس وقت وہاں پہ جیوز جو ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے. ابھی جب آپ نے ذکر کیا کہ جب یہ اٹیکس ہو رہے تھے اس وقت انسانی بنیادوں کے اوپر فلسطین کے اندر، تل ابیب کے اندر اور باقی تمام جو علاقے وہاں پہ جیوز جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے تھے. تو یہ ایک چیز ہے، دونوں چیزیں مکس ہیں، دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں اس وقت. ایک تو انسانی المیہ ہے، ابھی 47,000 لوگوں کا ذکر کیا، اور میرے خیال میں بھی یہی ہے کہ تقریباً 50,000 کے قریب جو یونائٹڈ نیشنز کا یہ فگر ہے جو آپ نے جی بالکل کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. اچھا، اتنی شہادتیں مطلب ایک خوف آتا ہے ذکر کرتے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے ایک اور بھی رویہ دیکھا ہے کہ جو زبان اسرائیل استعمال کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں امریکی صدر کی زبان بنتی دکھائی دیتی ہے. مثال کے طور پر یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی جو ہے جسے ہم اونروا کہتے ہیں، وہ غزہ میں ریلیف ورک کرتی ہے، اقوام متحدہ اسے اون کرتا ہے. اسرائیل کہتا تھا یہ جی حماس کے ساتھ ان کے روابط ہیں، حماس کی یہ ہیلپ کرتے ہیں. وہی بات اس پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دی. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب آپ غزہ کے اندر جب اٹیک ہوا تھا ان کا ایک ہی وہاں پہ مقصد تھا کہ یہاں سے ایک دفعہ بالکل ٹوٹل خالی کر دیا جائے، اور انہوں نے کیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا وہاں پہ کسی بھی شکل میں، چاہے وہ امداد کی شکل میں، چاہے وہ ادویات کی شکل میں، چاہے وہ خوراک کی شکل میں، کسی بھی شکل میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بالکل بند کر دی جائے تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں یہاں سے نقل مکانی کرنے کو. اور گئے ابھی جو لوگ واپس آ رہے ہیں یہ اصل میں اسی وجہ سے گئے تھے نا. اور ٹرمپ تو ابھی آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو انتظامیہ تھی، بائیڈن انتظامیہ، اس کا بھی یہی رویہ تھا. وہ بیانات اس طرح کے نہیں دیتے تھے جس طرح کے ٹرمپ بولڈلی بات کرتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر وہ یہی کچھ کر رہے تھے. انہوں نے جتنی دفعہ بھی یو این او میں، جتنی دفعہ بھی سلامتی کونسل میں جو قراردادیں آئی ہیں ان کو ویٹو کیا تھا. انہوں نے اسرائیل نے کے حق میں، اور امریکہ نے ویٹو کیا جو اسرائیل کے خلاف آنے والی جتنی بھی قراردادیں تھی، چاہے وہ رشیا کی تھی، چاہے وہ چائنا کی تھی یا عرب ممالک کی تھی، ان کو انہوں نے ویٹو کیا. سوائے ایک جنگ بندی کی قرارداد تھی جس کو چونکہ وہ ان کی مرضی سے ہوئی تھی اس وقت، اس کو انہوں نے اون کیا تھا. باقی تو سب کو انہوں نے کرنے نہیں دیا کسی کو کچھ بھی. اور اس میں ایک چیز میں اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریس نے جو ایک بیان دیا تھا شروع میں جب اس ظلم کے خلاف، تو اس کے خلاف انہوں نے یہ اس پہ میں کہوں گا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. I was just thinking کہ میں آپ سے پوچھوں گا. جی تو وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ دیکھیں کس طرح کا رد عمل تھا، اور اس کے گوتریس کو وہ بیان کی وضاحت کرنا پڑی کہ میرا یہ مقصد تھا، میرا یہ مقصد. اب کتنی پاورفل آپ سمجھ لیں کہ جی کہ وہ اس وقت وہ بیان ان کا یہ تھا کہ یہ حملہ جو ہے یہ آسمان سے ایسے تو ہوا میں تو نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. یہ بیان انہوں نے دیا تھا. اس کے بعد جو اسرائیل کے وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے اقوام متحدہ میں ایسی گفتگو کی کہ انہیں اس بیان کی وضاحت، بلکہ اس میں ان کو یہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے، سیکرٹری جنرلشپ سے ہٹا دینا چاہیے. انہوں نے تو یہ ان کو ہٹانے کی بات کر دی تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کی جو جتنی بھی تنظیمیں ان کے اوپر گریجولی کبھی ایک کبھی دو، ابھی آپ نے ایک کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ایک دو تنظیمیں ان کے اوپر وہاں پہ کام کرنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ جو ملک اتنا سا چھوٹا سا ملک، ایک آپ میں کہتا ہوں جی پاکستان کے ایک ڈویژن کے برابر اس کا ٹوٹل ایریا ہوگا اور ٹوٹل آبادی ہوگی وہاں پہ، لیکن وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت آپ وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. اقوام متحدہ کے اندر کسی کی نہیں چل رہی. اقبال صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان، سابق وزیر خارجہ اور امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر بیگم عابدہ حسین صاحبہ نے. بہت شکریہ بیگم عابدہ حسین ہمیں جوائن کرنے کا. آپ یہ فرمائیے گا کہ ٹرمپ کا حالیہ جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا امریکہ غزہ پر قبضہ کرے گا، اپنی ملکیت میں غزہ کو لے گا، اس پر ایک پوری دنیا سے ریاکشن آیا، یونائٹڈ نیشن سے ریاکشن آیا. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کی نظر میں یہ بیان کتنا تشویشناک ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ بیان انتہائی تشویشناک ہے، اور صدر ٹرمپ کو جو انہوں نے جس خیال کا اظہار کیا ہے اس کی ترتیب کرنا ہوگی، کیونکہ اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل دنیا بھر میں آیا ہے. اچھا بیگم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی تک ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مختلف تجزیہ کار یہ کہتے ہیں
کسی نے کہا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ پتھر پھینک کر پانی ماپ رہے ہیں، وہ سچویشن کو جانچ رہے ہیں، تو وہ ایک سپر پاور ملک کے صدر ہیں، وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے کہ جو وہ ایسا کر رہے ہیں، اور ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اچھا یہ بھی فرمائیے کہ پاکستان کی جانب سے جو بیان آیا وہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ یہ ایک تکلیف دہ اور ناانصافی پر مبنی بیان ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا رسپانس جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، کافی ہے؟ جی ہاں، بالکل جسٹیفائیڈ ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اب اتنے احتجاج کے بعد اور اتنے جو مذمتی بیانات ہیں اس کے بعد کیا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان سے ریٹریٹ کریں گے؟ ویسے آج انہوں نے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پر دوبارہ اس پہ بات کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں گے۔ جی میرا خیال ہے کہ وہ اس بیان کی تردید کریں گے۔ اور آج وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ صدر کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ فلسطینیوں کو وہاں رہنا چاہیے جہاں امن ہو، جہاں مشکلات نہ ہوں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ کسی حد تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ وضاحت آ جانا ان کے ریٹریٹ ہونے کی جانب ایک قدم ہے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ سابق وزیر خارجہ بیگم عابدہ حسین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ امجد اقبال صاحب، ہم گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مختصراً یہ بتائیے کہ اتنا احتجاج ہوا ہے، ہم اسے احتجاج ہی کہیں گے کہ اتنا سخت الفاظ کے ایمنسٹی نے اسے شرمناک کا لفظ استعمال کیا اور نسل کشی کے الفاظ استعمال ہوئے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ انہیں ریٹریٹ کرنا پڑے گا؟ یقیناً وہ کر چکے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کر چکے ہیں۔ جو آج جو ان کے ترجمان کا جو بیان آیا نا، وہ ان کے یہ واپسی کی یو ٹرن ہے ان کا اپنے بیان سے، اور ان کو ابھی اور وضاحت کرنا پڑے گی آج کل میں۔ ایک چیز میں جاتے جاتے چھوٹی سی ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں اس وقت دنیا میں جو بڑی سپر پاورز ہیں وہ تین ہیں، امریکہ، روس ہے اور چائنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بہت سارے باقی دنیا کی پالیسیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اس طرح سے پتھر پھینک کر چیک نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس طرح سے لوگوں کے نہیں چیک کرنا چاہیے کہ کیا پریشر ہے، کتنا لوگ ریئیکشن دیتے ہیں، کس بات کے اوپر، کیا کو ٹھوس پالیسیز بنانا چاہیے۔ یہ ان کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہی ایک رائے ہے، اور یہ صرف ٹرمپ کے والے سے نہیں ہے، اور بھی دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے رویے والے، اس طرح کی سوچ رکھنے والے، ہمارے ہمسایہ ملک میں مودی صاحب ایسے ہیں جو اس طرح کی پالیسیز کرتے ہیں کہ وہ چیک کرنے کے لیے بیان دے دیتے ہیں، بعد میں وہ ان کو واپسی ہوتی ہے۔ دوست ہیں ان کے، وہ جی ان کو دوست بالکل، کہتے ہیں۔ ہاں تو وہ ایک ہی سوچ ہے نا، وہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح ہوتا رہا کچھ عرصہ پہلے تک۔ تو معاملات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور آپ کے پھر سنجیدہ پالیسیز کو بھی اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا۔ امجد اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آج کے پروگرام میں اس اہم موضوع پر گفتگو کی۔ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔